अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज एक अहम पेशरफ में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपीलें खारिज कर दी हैं। दौरान समाअत आज अदालत ने वाज़ेह अल्फाज में इलेक्शन कमीशन को याद दिलाया कि उसके पास इंतखाबात 90 रोज़ से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि जहां आईन की खिलाफ वर्जी होगी वहां सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आईन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आईन किसी की जागीर नहीं, कोई भी आईन से इन्हिराफ या तजावुज़ नहीं कर सकता। गोया अदालत ने आज एक इंतहाई अहम मौके पे एक इंतहाई अहम हिदायत दी है और वाज़ेह किया है कि असम्बली तहलील के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है। ये वो मौजू है जो इस वक्त सामने है पाकिस्तान की सियासी क़यादत के, इलेक्शन कमीशन के और पाकिस्तान में जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, उनमें से अक्सर इस वक्त बार बार इलेक्शन कमीशन को याद दिला रही हैं कि इलेक्शन बहरहाल असम्बली यानी कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में होना है। गोया कि इसी नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए। मासवाए नून लीग, बाप पार्टी और MQM, ये 3 जमातें हैं जो कि इलेक्शन की इल्तवा की हिमायती हैं। बाकी पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप फौरी तौर पे यानी कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन चाहती है। यही पिलडाट भी चाहती है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन भी चाहती है और ये दूसरी तंजीमें फाफन वगैरह भी चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद होने पर PTI के वकील अली ज़फ़र ने कहा कि आज के फैसले के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। अब अगर आम इंतखाब में ताख़ीर हुई तो वो तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अप्रैल के हुक्म में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इलेक्शन की तारीख 10 अप्रैल से 8 अक्टूबर करने के फैसले को कलअदम भी करार दिया था और पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने 3 मई को नज़रसानी की अपील दायर की थी। आज इस अपील की समाअत के आगाज़ में ही इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए मज़ीद 1 हफ्ते का वक्त देने की गुजारिश की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि केस में कुछ इजाफी ग्राउंड तैयार किए हैं। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम हो चुकी है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को याद दहानी कराते हुए कहा कि जहन में रखे ये नज़रसानी का मामला है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आईन इलेक्शन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी यानी इलेक्शन कमीशन को देता है, लेकिन इख्तियारात नहीं। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज़ से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील मुस्तरद होने के बाद PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे इन लम्हात में, इन दिनों में, जबकि इलेक्शन कब होंगे, क्या अल्तवा का शिकार होंगे, कितने अल्तवा का शिकार होंगे, क्या बाकी तहलील के असम्बली के तहलील के 90 दिन के अंदर हो जाएंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला गो कि ये पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से है, मगर आज की ये 2 टोक राय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि कौमी असम्बली तहलील या असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन इससे रूगर्दानी नहीं कर सकता। आज के इस अहम फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर अदालती उमूर के सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। ये बताइएगा कि गो के वो तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है इस फैसले का जो पंजाब और KPK के इलेक्शन थे, मगर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस फैसले में जो कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन की अपील को, नज़रसानी की अपील को मुस्तरद किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन बार बार ये वाज़ेह करना चाहता है कि इलेक्शन डेफर करने की गुंजाइश नहीं है। अगर असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। यकीनन नाम नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने, मगर सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर कहना चाहता है कि मौजूदा इलेक्शन भी यानी कि कौमी असम्बली के इलेक्शन भी 90 दिन के अंदर तहलील के होना ज़रूरी है। यही मैसेज है आज सुप्रीम कोर्ट का। जी कमरान साहब, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का यही मैसेज आप कह सकते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, जनरल इलेक्शन। ताहम अगर कोई मजबूरी है इलेक्शन कमीशन को तो वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करे और डिक्लेरेशन ले। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा
اب بھی یہی کہا اور آگے بھی اگر سپریم کورٹ نے کوئی الیکشن کمیشن نے جو الیکشن ہے وہ کسی وجہ سے ڈیلیمیٹیشن یا کسی وجہ سے ڈیلے کرنا ہے تو سپریم کورٹ کی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اسی کیس میں وہ یہ ہے کہ جی آپ کو 184(3) میں سپریم کورٹ آنا ہوگا، سپریم کورٹ کے سامنے اپنی ساری چیزیں رکھنی ہوگی کہ کیوں آپ ڈیلے چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ اگر انڈورس کرے گی تو پھر ڈیلے ہوگا، ادروائز آپ اپنے خود سے نہیں کر سکتے۔ ابھی جو بظاہر لگ رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو جنرل الیکشن ڈیلے کیا ہے اور کہا کہ ڈیلیمیٹیشن پہلے ہوگی، 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے، وہ اس ججمنٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں وائلیشن ہے، کیونکہ اس ججمنٹ میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈیلے کرنا ہے، بے شک آپ یہ جو قانونی ایک بتایا کہ ڈیلیمیٹیشن ہے، ڈیلیمیٹیشن کا قانون موجود ہے کہ جس میں ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ نئے جو ڈیجیٹل نوٹیفائی ہوگا سینسس اس پہ ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کی اپروول ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ آئے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار کے دونوں دھڑے، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، دونوں جو ہیں اس پہ متفق ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ تو یہ بار تو صاحب بار کے دونوں دھڑے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ بار کی سب سے نمائندہ دو جو آرگنائزیشن ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، وہ کہتے ہیں الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے۔ پھر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے، دوسری سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں، پلڈاٹ بھی کہتی ہے، فافن بھی کہتی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ الیکشن 90 دن میں ہونا ہے۔ آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے لیے اس نے ایک الیکشن یعنی پنجاب کے پی کا تو التوا کر دیا، لیکن قومی اسمبلی کا التوا کرنا شاید اس کے لیے کٹھن عمل ہو؟ جی بالکل، کیونکہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک تو صدر پاکستان بھی جو ہے مشاورت کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ سیاسی جماعتیں، سپریم کورٹ بھی میں پٹیشن انٹرٹین ہو گئی ہے، نمبر لگ گیا ہے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب کی پٹیشن۔ تو اب یہ ہے کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آنا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وجہ وہ ہے 17 ستمبر کے بعد نئے چیف جسٹس قاضی فیصل ہوں گے، اور یہ وہ ججز یا ان کے جو ارد گرد ججز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو ہے ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ اگر کہیں کہ 90 دن سے آگے لے جائیں معاملہ، لیکن یہ ہے کہ ایک امید الیکشن کمیشن کو میں بھی جو ہمیں بھی الیکشن کمیشن کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موہوم امید جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ جب چیف جسٹس بدل جائیں، لیکن ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وہ تمام معزز جج صاحبان جو کہ ان کے ساتھ ان کی سوچ کے ساتھ منسلک سمجھے جاتے ہیں، اور پھر یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے اپنے فیصلے، گویا کہ سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ آئے جس میں کہ الیکشن کے التوا کو باقاعدہ اپروف کر دیا جائے، چاہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ ہو، بظاہر مشکل لگتا ہے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ پھر یہی جائے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود کنسنسس ڈیولپ کرے، اور لیکن یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جی 90 دن، جس طرح وہ کہ اگر سینسس میں 10-15 دن کا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے ڈیٹ لے لی جائے گی، باقاعدہ پابند کیا جائے گا ان کو۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بہت لمبا چلا جائے گا معاملہ، کیونکہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، مہنگائی کی صورتحال ہے، تو یہ کسی کے بھی بس میں پھر چیزیں نہیں رہنی، اور پریشر زیادہ ہو جانا ہے، پھر سپریم کورٹ بھی میں بھی جو ہے وہ انفلوئنس رہے گا، وکلاء کا بھی رہے گا اور عوام کا بھی رہے گا۔ تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اناؤنس ہو جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹ۔ الیکشن کمیشن کے پاس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک شیڈول وہ 52 دن کا ہوتا ہے کہ اگر وہ پروسیس نامینیشن پیپر سے لے کے جو ہے وہ ڈیٹ تک، تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے، 2 ہفتوں کے اندر وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اطلاعات آ بھی رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن میں یہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں، اور یہ چانسز بھی ہیں کہ اگلے ہفتے میں بھی اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ قانونی طور پہ اگر الیکشن کمیشن کو وہ الیکشن ایکٹ کے تحت تھوڑا ڈیلے بھی کرتا ہے تو وہ بھی اس کو سپریم کورٹ سے اپروول چاہیے ہوگی، تو الٹیمیٹ پھر اب ساری نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں، سپریم کورٹ نے ہی معاملہ طے کرنا ہے۔ بہت شکریہ حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، مگر یہ بھی اچنبھے کی بات ہے کہ اس پس منظر کے باوجود جمہوریت میں سیاسی جماعتیں الیکشن التوا کی حمایتی ہوں۔ پاکستان کی صورتحال میں ایسا ہے، اور اس میں سب سے پہلے سر فہرست ہے پاکستان مسلم لیگ نون،
اور باپ پارٹی اور MQM۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نون لیگ خود چاہتی ہے کہ الیکشن کا التوا ہو جائے، اور اس دوران پیپلز پارٹی گو کہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کا التوا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ جو اصرار ہے وہ کوئی نیم رضامندی ٹائپ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے معاملے میں نہ بلاول بھٹو زرداری کچھ بولے ہیں، نہ آصف زرداری صاحب کچھ بولے ہیں۔ ان دونوں شخصیات نے کبھی الیکشن وقت پہ کرانے کا باقاعدہ اعلان مطالبہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال نون لیگ باپ پارٹی MQM الیکشن کا التوا چاہتی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت۔ 90 روز میں انتخابات پر سیاسی جماعتوں کے موقف کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور چند ہفتوں پہلے تک شہباز شریف کی اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کی رائے بھی منقسم ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام، عوامی ناشرہ پارٹی، BNP مینگل، جماعت اسلامی، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے جو تحریک انصاف کا ہے، یعنی جماعتیں ہر صورت میں عام انتخابات 90 روز کے اندر کرانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ حیران کن طور پر اس اہم معاملے میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری اور پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو ہنوز خاموش ہیں، بالکل خاموش ہے۔ اس معاملے پہ وہ کچھ بات نہیں کر رہے، پارٹی کے دوسرے لیڈروں سے بات کروائی جا رہی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ اور معنی خیز سیاست ہے، میں اس کے علاوہ کیا کہوں، جبکہ ان کی پارٹی میں جو چند ہفتوں پہلے تک انتخابات میں التوا کی حامی تھی، اب اپنی پوزیشن تبدیل کر لی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کا مخالف موقف اختیار کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ سابق جو PDM اتحادی ہیں جو اس سلسلے میں جس طرح سے آج کل گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ پارٹی اور MQM پاکستان کے صف میں کھڑی ہیں۔ یہ سب تینوں ایک جماعتیں ہیں، ایک موقف پہ کھڑی ہیں۔ یہ جماعتیں 90 روز میں الیکشن کی حامی نہیں، ان کا موقف ہے کہ انتخابات سے پہلے حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو۔ گویا ان جماعتوں کو انتخابات میں التوا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، پلڈاٹ، فافن اور دوسری بڑی غیر سیاسی تنظیمیں، غیر حکومتی تنظیموں کا یہی موقف ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کا انعقاد 90 روز میں ہی کرانا چاہیے۔ اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس سلسلے میں دو ٹوک بات کی ہے کہ آپ کو الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر کرانے ہیں، اور یہ بالکل دو ٹوک بات ہے جو سامنے آ چکی ہے۔ آج خود سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بار پھر اس کا اعادہ ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے ایک ابہام موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق CCI سے نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی آئینی تقاضا ہے، جس کے لیے 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ ممکنہ طور پر اب عام انتخابات کا معاملہ بھی سپریم کورٹ پہنچے گا، اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ انتخابات نومبر میں ہوں گے یا فروری میں، یا شاید وسیع تر قومی مفاد میں اس کے بعد بھی۔ بہرحال اس وقت پوری قومی کوشش یہ ہے کہ چلے الیکشن آگے بڑھ کے فروری مارچ تک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لامتناہی یہ التوا کا شکار ہو جائیں۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی قومی امور کے نیوز اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب سیغب خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ الیکشن کی بات ہے اور الیکشن 90 ڈیز کے اندر کرنا ہے۔ آج پھر سپریم کورٹ نے اس کو بہت ہی ایمفیسس کے ساتھ کہا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں الیکشن 90 روز کے اندر کرانا ہے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، لیڈنگ جماعت ہے نون لیگ کا، میں خاص طور پہ بڑا حیران ہوں کہ وہ دائی ہے اس بات کی کہ الیکشن کا التوا ہو جانا چاہیے، اور اس نے پھر CCI کا اجلاس کرایا اور اس کے بعد پھر اس میں کنسنسس انہوں نے ڈی لیمیٹیشن والی چیز جو ہے وہ اپروو کرائی، اور یعنی کہ نئی سینسس کو نوٹیفائی کیا اور یہ ڈی لیمیٹیشن کو یقینی بنایا۔ یہ اس کی کیا ایک بہت عجیب صورتحال ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی کمال ہوشیاری کہیں یا بہرحال کسی قسم کی سیاسی پوزیشننگ میں پیپلز پارٹی اس سے تھوڑی الگ ہو گئی۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو گیم پلان بڑا واضح تھا۔ جس وقت CCI میں پیش کی گیا پاکستان کے کنسنسس کو اور منظور کرایا گیا، تو اس وقت بھی یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیوں منظور کروانا چاہتے ہیں، اور ایک آئینی ایمبیگوٹی ضرور موجود ہے۔ اگرچہ جو اتفاق رائے ہے کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی کا، وہ لوگ جو آئین پاکستان پہ نظر رکھتے ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ 224(1) مقدم ہے 55 اس پہ 51(5) پہ، اور الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کے جو مسائل ہیں، دیکھیے اس وقت جو غیر مقبولیت ہے جو 1.5 سال میں حکومت کے درمیان میں اس نے اکٹھی کی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی ٹائم لیگ آ جائے، ایک وہ گیپ کریٹ کر دیں اس 1.5 سال میں اور الیکشن میں، تو شاید لوگ اس 1.5 سال کو بھول جائیں گے اور لوگ نگران حکومت کو تمام الزام دیں گے اور ان کے لیے میدان ہموار ہو جائے گا۔
ابھی ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ کام نہیں بن رہا، کیونکہ جو پچھلے وہ کام کر کے جا گئے ہیں وہ اس وقت بھی موضوع بحث ہیں، وہ اس وقت بھی بہت ہی اہم ہے۔ کل ہی آپ نے چینی اسکینڈل کا ذکر کیا، اب اس کو کیسے وہ اپنے دور سے الگ کر سکتے ہیں؟ اگلے چند مہینے میں عوام جو چینی کی دگنی قیمت دیں گے تو کیا وہ کہیں گے کہ نگران حکومت کی وجہ سے ہے؟ بجلی کے بلوں کا معاملہ، جو جولائی کے بل بھی انہوں نے اگست میں ڈال دیے، بجلی کا معاملہ تو وہ کر کے گئے، اور اس کے ساتھ جو بھی معاہدہ IMF کے ساتھ انہوں نے کیا کہ بجائے ٹیکس بڑھانے کے انہوں نے ٹیکس نکالنے کا یہ طریقہ نکالا کہ بجلی کے بلوں میں ڈال دیا جائے، تو یہ سب چیزیں تو ان کے سر پر سوار ہیں۔ ایک تو یہ پہلو مجھے نہیں جو لگتا آپ نے فرمایا کہ شاید ایک حکمت عملی یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں بھول جائیں لوگ کہ ہم نے جو ہے کیا کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اور ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ PTI کا جو تھریٹ ہے وہ پوری طرح سے نیوٹرلائز ہو، مطلب ظاہر ہے کہ سیاسی طور پہ اگر PTI کو کھلا موقع ملے اور وہ الیکشن میں حصہ لے، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی پاکستانی شہری سے پوچھ لیں گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن وہ تھریٹ جو ہے اس کو کتنا نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، ڈائلیوٹ کرنا چاہتی ہے نون لیگ، شاید وہ بھی ایک وجہ ہے۔ خان صاحب یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں نا، کہ اگر ان کی غیر مقبولیت ہے تو کسی اور کی مقبولیت تو ہے نا، اگر لوگ ان کے پاس نہیں آئیں گے تو کسی اور کے پاس تو جائیں گے۔ جو ان کا خیال تھا کہ یہ جو ایک پوری صحیح چل رہی ہے کہ جس میں PTI نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں ڈالا ہے 9 مئی کے بعد، وہ کسی اگر لاجیکل کنکلوژن پر پہنچ جاتی ہے، کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ارینا ہے، جو میدان ہے کھیل کا، وہ مکمل طور پر خالی ہو جائے تو شاید حالات زیادہ سازگار ہوں گے۔ لیکن ہمیں نہیں لگ رہا، یہ نہیں لگ رہا کہ PTI کے جو مصائب ہیں وہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کی آسانی کا باعث بن رہے ہوں، کہ لوگ PTI سے اگر کسی وجہ سے اپسٹ ہیں یا 9 مئی کے واقعات سے اپسٹ ہیں تو وہ جوک در جوک جو ہے مسلم لیگ نواز کی طرف آ رہے ہوں۔ لوگ مسلم لیگ نواز کو موجودہ سیٹ اپ سے بھی جوڑ رہے ہیں، اور جو حالات وہ فیس کر رہے ہیں، اگرچہ اس کا تمام قصور مسلم لیگ نواز کا نہیں ہے، مسلم لیگ نواز کا ایک رول اس میں ضرور ہے، جس طریقے سے ڈار صاحب نے معیشت کو چلایا واپس آنے کے بعد 9-10 مہینے، وہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے، لیکن مکمل ان کا قصور نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں وہ مسلم لیگ نواز اہم ترین فیکٹر ہے۔ خان صاحب ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ذرا فرمائیے گا کہ کتنا کانفیڈنس ہے؟ اب 4 سال سے ہم تاریخیں سن کے تھک گئے۔ اب خیر نواز شریف صاحب کی بیماری کی بات نہیں ہوتی، ڈاکٹر کے NOC کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں اس بات کے کہ اب آ جائیں گے نواز شریف صاحب، کیونکہ آفٹر آل یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ڈریگ ہے نا مسلم لیگ نون پہ، کہ 4 سال ہو گئے، 16 ماہ اپنی حکومت ہوئی، پھر بھی نواز شریف صاحب نہیں آئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اب آئیں گے، 1 ستمبر پھر دی، پھر 1 اکتوبر دی، وہ کتنا بڑا پریشر ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جوڈیشری ایسی نہیں ہے جو ان کو رعایت دے گی، اس لیے ویٹ کر رہے تھے، اور مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ اب ان کے پاس آخری امید نواز شریف ہے، کیونکہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کی بھی وہ اپیل نہیں رہی جو کچھ عرصے تھی، اور شہباز شریف کی تو ظاہر ہے کو بہت زیادہ ماس اپیل نہیں ہے۔ لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب واپس آ بھی جاتے ہیں تو کیا میدان کا جو نقشہ ہے وہ بدل جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا۔ ہر الیکشن میں جو 1.5-2 کروڑ نیا ووٹر آتا ہے، جو یہ نوجوان ہیں، ان کی نبض پر اس وقت مسلم لیگ نواز کا ہاتھ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز جو حالات فیس کر رہی ہے اس میں معیشت ایک فیکٹر ضرور ہے، لیکن یہ واحد فیکٹر نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں کہیں 20ویں صدی میں پھنس کر رہ گئی ہیں۔ انہوں نے جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا، 21ویں صدی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا، نئی نسل کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا تھا، یہ وہ کام ہے جو وہ نہیں کر سکے۔ بہت شکریہ جناب زیغم خان ہمارے ساتھ موجود تھے، قومی اور سیاسی امور کے ممتاز تجزیہ کار نیوز اینالسٹ۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ آئیں گے۔ شہباز حکومت تو چلی گئی مگر اس کی تباہ کن معاشی پالیسیز اب برقرار ہے، اور نگراں دور حکومت میں بھی اس حوالے سے معیشت و کاروبار میں بھوچال کی کیفیت ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ معاشی گھبراہٹ، سیاسی بے چینی اور الیکشن کی بے یقینی کی وجہ سے روپیہ ایک فری فال میں ہے اور آج بھی لڑک رہا ہے۔ مہنگائی روز سر اٹھا رہی ہے۔ آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی یہ کیفیت ہم نے دیکھی۔ اس صورتحال کی وجہ سے 22% شرح سود میں مزید اضافہ
اب ناگزیر لگتا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ 1 سے 2% کا اضافہ بس اب ہونا ہی چاہتا ہے۔ اسی پس منظر میں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 1242 پوائنٹس کی کمی آئی اور مارکیٹ 2.69% گر گئی۔ آج ایک موقع پر انڈیکس میں 1890 پوائنٹس تک کی کمی آ گئی تھی، تاہم بعد میں مارکیٹ میں ریکوری شروع ہوئی، لیکن صرف 3 دنوں میں اسٹاک مارکیٹ 2476 پوائنٹ یعنی 6% گر چکی ہے۔ صرف 2 دن میں 6% گر چکی ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ مارکیٹس میں کیا تلاطم کی کیفیت ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر روز نئے ریکارڈ بنا رہا ہے۔ صرف نگراں دور حکومت میں روپے کی قدر میں تقریباً 6% کمی آ چکی ہے اور ڈالر 17 روپے 66 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ 2 ہفتے پہلے تک انٹر بینک میں ڈالر 288 روپے کا تھا، جو 305 روپے 54 پیسے پہ بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر 325 روپے بھی مشکل سے ملتا ہے۔ اس وقت انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ڈالر ریٹ میں 6% تک کا فرق آ چکا ہے۔ نگران حکومت، نگران وزیر خزانہ، نگران جو معاشی امور کا سیٹ اپ ہے، اس کو یاد دلانا ضروری ہے کہ اس پوری صورتحال میں اب مزید خرابی کی متحمل نہیں ہو سکتی پاکستان کی مارکیٹس ہے۔ آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ سری لنکا میں $1 320 سری لنکن کا مل رہا ہے اور پاکستان میں $1 325 کا ہو چکا ہے۔ گویا کہ اب ہم سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، افغانستان تو بہت ہی پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور بھارت کا اور بنگلہ دیش کا تو نام بھی نہ لے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران روپے کی بے قدری کی وجہ سے پاکستان پر بیرونی قرضوں میں 2100 ارب روپے کا اضافہ ہوا صرف 2 ہفتے میں۔ پاکستان بزنس کونسل نے آج اپنے ایک بیان میں امپورٹس پر قبل از وقت نرمی کو روپے کی تیزی سے بے قدری کی ایک اہم وجہ قرار دی۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹس میں کمی اور ریمیٹنسز بینکنگ چینلز کے بجائے حوالہ ہنڈی کے ذریعے آنا بھی روپے کی قدر کو بے پناہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو بھی ملکی معیشت پر بہت تشویش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اشروں پرانی پالیسیز ملی ہیں، اس لیے عوام کو نگراں حکومت سے حقائق پر مبنی توقعات رکھنی چاہیے، ہم سے امید نہ رکھیں۔ روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کی وجہ سے ڈیزل، پیٹرول، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ایک عام پاکستانی کی قوت سے کہیں دور نکل چکی ہیں۔ 28% مجموعی مہنگائی اور غذائی اشیاء پر 35% تک مہنگی ہونے کی وجہ سے غریب اور مڈل کلاس خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آٹا اور چینی 180 روپے کلو نہ پہلے دیکھے نہ سوچے۔ بجلی 54 روپے فی یونٹ، نہ کبھی دیکھی نہ سوچی نہ سنی، اور یہ کوئی ہم 10 سال پرانی بات نہیں کر رہے، صرف 18 مہینے پہلے یہ صورتحال تھی کہ یہ تمام قیمتیں آج کی قیمت سے عادی تھیں، اور آج بجلی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافے کی خبریں ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ آج رات سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 300 روپے لیٹر کی نئی حد بھی پار کر جائیں۔ گویا نہ صرف مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ صورتحال شرح سود بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک کو جواز فراہم کر رہی ہے۔ فارن ایکسچینج مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی کی وجہ سے 14 ستمبر کی ایم پی سی کے طے شدہ اجلاس میں پہلی ہی ہنگامی بنیاد پر شرح سود میں 1 سے 2% اضافے کا امکان مارکیٹس گیس کر رہی ہے، جبکہ اس وقت 22% شرح سود پہلے ہی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین ہے۔ مایوس کن معاشی اشاریے ہر جانب موجود ہیں۔ پچھلے مالی سال ریمیٹنسز میں 14% کمی آ چکی ہے، ایکسپورٹ 12.5% گر چکی ہیں، ایل ایس ایم میں 10% کمی آ چکی ہے، اور اس مالی سال کے پہلے مہینے میں بھی ایکسپورٹ میں 12.5% کمی رہی اور ریمیٹنسز 7% گھٹ گئی، اور آگے جو نمبرز آئیں گے وہ بہت ہی بڑے خطرے کی نشاندہی ہیں۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران ناصر، مارکیٹس کے، اکنامک افیئرز کے، بزنس افیئر کے ایکسپرٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ خرم حسین صاحب ہیں، بہت سینئر، بہت ہی نالجبل اینالسٹ ہیں ہمارے اکنامک افیئرز کے اور بزنس افیئرز کے۔ خرم حسین صاحب، ایک فری فال کی سی کیفیت ہے، اور آج پاکستان بزنس کونسل نے کہا ہے کہ بہت ہی ایک بہت غلط طریقے سے، ان وائز طریقے سے امپورٹس کو ریلیکس کر دیا گیا ہے، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال۔ بٹ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ اکراس دا بورڈ ایک ہم صرف ایکسچینج ریٹ پہ نہیں، ایک اوور آل جو ہے وہ ہم کولیپس کی سی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ جی کامران صاحب، درست ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور جو بھی صورتحال ہے وہ آج کل شروع نہیں ہوئی، اس کی شروعات انفیکٹ میں جو ٹریس کر رہا ہوں مئی 2021 سے، کہ تب سے آپ دیکھیں جب ڈالر 150 روپے کا تھا، اور جب روپے نے گرنا شروع کیا ہے ڈالر کے اگینسٹ، تو وہ مئی کا مہینہ تھا 2021 میں جب یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے۔ تب سے لے کے آج تک ڈالر کی ویلیو ڈبل ہو چکی ہے روپے کے برابر میں۔
اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ بھئی اس سے پہلے کتنا ٹائم لگا تھا روپے کو ڈبل ہونے میں، تو آپ کو 10 سال پیچھے جانا پڑے گا. یعنی کہ 2008 میں ڈالر جو ہے وہ 75 روپے کا تھا اور 2019 میں پہنچ کے اس نے 150 روپے کی ویلیو پکڑی تھی. تو جو کام 10 سال میں ہوا ہے وہ یہاں پہ ہم نے 2.5 سال میں ہوتے ہوئے دیکھ لیا اپنے سامنے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تب سے لے کے آج تک ڈالر کی ویلیو ڈبل کر دی ہے، انٹرسٹ ریٹس کو ہم لوگ ایک ہسٹورک ہائی پہ لے گئے ہیں، لیکن پھر بھی سچویشن قابو میں نہیں آ رہی. تو وجہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سے پریشرز ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے جتنا مرضی ہم ڈی ویلیو کرتے رہیں، جتنا مرضی شرح سود کو چڑھاتے رہیں، یہ قابو نہیں ہو رہی سچویشن. اور وہ سوال جب ہم پوچھیں تو ہمیں ہمارا راستہ سیدھا جاتا ہے منی سپلائی کی طرف، اور خاص طور پہ فسکل اور بیلنس آف پیمنٹس کی جو ویکنیسز ہیں ادھر. کیونکہ یہ چیزیں تب سے لے کے آج تک نہ صرف چل رہی ہیں بٹ انٹینسیفائی کر رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ پرابلمس. اور جب تک ان کو قابو میں نہیں لایا جائے گا تو وہ تو جتنا مرضی ڈی ویلیو کر دیں، جتنا مرضی شرح سود کو چڑھائیں. کامران ناصر صاحب، مگر یہ تو ایزیئر سیڈ دین ڈن. مگر ہم انفلوز نہیں ہیں، ہمارے آؤٹ فلوز ہیں. اب ہم IMF پروگرام میں ہیں، پرہیپس اس وجہ سے ہم اپنی امپورٹس کو فردر ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. ڈار صاحب نے تو جو کھیل دکھانا تھا وہ دکھایا. اب یہ ساری جو ہماری صورتحال ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ 188 روپے کا ڈالر 288 روپے پہ چھوڑ کے گئے. اب وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب جو گریجولی یا اسٹیڈیلی یا تھوڑا بہت ہم، کیونکہ کہیں سے یہ تو لگے کہ ہاں قابو میں آ رہی ہے، یہ تو بے قابو ہوتی چلی جا رہی ہے صورتحال. اور پرہیپس جو یہ نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اس بیچاری کو تو کوئی کلو ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر کو 2 گھنٹے پہلے تک نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان کی فائنانس منسٹر بننے والی ہیں. 2 گھنٹے پہلے تک نہیں پتا تھا. 2 گھنٹے کی انہوں نے فلائٹ لی. 2 گھنٹے پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ اسلام آباد پہنچے، اور 2 گھنٹے ان کو ٹائم ملا کہ اب آپ کو اوتھ لینا ہے. تو کیا ان کو کلو ہوگا؟ لیکن کوئی سفر ہے جہاں سے ہم اس کا آغاز کر سکیں، یہاں سے کہ ہم اس کو پکڑیں؟ کامران بھائی بالکل بجا آپ نے فرمایا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں کلولیس ہونے کی تو انتہا ہو گئی. اور میرے خیال میں IMF کے ایگریمنٹ میں یہ اتنے برے طریقے سے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کا ریویو ہے نومبر کے اندر. ابھی آپ دیکھیں کچھ چیزیں نہیں ہوئیں. جو نہیں ہوئی اس میں جو گیس کی پرائسز تھیں وہ 40% انکریز نہیں کی گئی ابھی تک. وہ والا بھی ابھی عوام نے بوجھ سہنا ہے کیونکہ یہ بھی ایگریمنٹ ہے. دوسرا تھا کہ آپ نے جو ایکسچینج ریٹ ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ اس کو 1.25% کے گیپ میں رکھنا ہے. اس میں بھی ابھی 7% کا گیپ موجود ہے. سو یہ تو اگر کرتے ہیں جو کہ ناگزیر ہوگا، ان کو کرنا پڑے گا اگر انہوں نے IMF کے ریویو سے گزرنا ہے. سو اس سے ہوگا کیا؟ انفلیشن آپ کی اور بڑھے گی، انٹرسٹ ریٹ آپ کا مزید اوپر جائے گا. تو یہ سال انفلیشن بھی میں تقریباً 29-30% کے پاس دیکھتا ہوں. دوسری بنیادی وجہ دیکھیں، ہم جب بھی IMF سے ڈیل کرتے ہیں، پاکستان میں جتنے لوگ اس کنٹری کو مینیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہلکے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کبھی بھی. ڈیمانڈ کانٹریکٹ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ غور کریں کیا بینکیبل مارکیٹ ہے. لوگوں کے پیسے، یہ بلیک اکانومی اتنی بڑی ہے کہ جو کہ بینکوں سے باہر ہیں. اور اگر آپ دیکھیں نہ کنزیومر مارکیٹ ہے نہ مارگیج مارکیٹ ہے. آپ انٹرسٹ ریٹ اگر اوپر کرتے ہیں تو صرف وہ کمپنیز جن کو بینک سود پہ قرضہ دیتے ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، اور ان سے کیا ہوتا ہے کہ پوری اکانومی جو کہ کھڑی ہوئی اس کارپوریٹ سیکٹر پہ وہ نیچے گر جاتی ہے. سیکنڈ، اس کو اگر آپ فلپ کریں تو ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈالر کے اوپر جانے کی وجہ اس وقت ڈالر کی ڈیمانڈ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ آپ کچھ امپورٹ نہیں کر پا رہے. امپورٹ کو تو آپ نے روکا ہے، لیکن یہ ایک کموڈٹی بن گئی ہے جس کے اندر ہولڈنگ ہو رہی ہے، جس کے اندر کیپٹل فلائٹ ہے، جس کے اندر پیسہ اس ملک سے باہر نکل کے افغانستان میں جا رہا ہے. افغانیوں کے پاس ڈالر آسمان سے نہیں ہے، وہ پاکستان سے گئے ہیں. سو ہمیں یا ہماری جو خاص طور پہ جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ان بارڈرز کو بھی اسٹرانگ کرنا پڑے گا کہ یہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو کیسے رہی ہے. منی ایکسچینجز کا رول پاکستان میں اس کو ایک فلپ دی جاتی ہے کہ بہت اچھا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ منی ایکسچینجز ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوئی ہیں کہ جن لوگوں نے کیپٹل فلائٹ کرنی ہو، جن لوگوں نے پیسہ باہر بھیجنا ہو. اور کیونکہ آپ کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ڈیمانڈ کو آپ کبھی کر نہیں پائیں گے. پس کون رہا ہے؟ جو ٹیکس پیئر ہے وہ پس رہا ہے، اور اس کے نیچے جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے وہ پس رہا ہے. سو ڈبل جیپرڈی ہے دونوں طرف سے. جی تو خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ چلے ایکسچینج ریٹ کا ہم نے سمجھ لیا، ڈالر کے انفلوز ہمارے پاس کم ہے، ہماری سپلائز زیادہ ہے، ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے، ہماری سپلائز کم ہے. چلے میری یہ بات سمجھ میں آ گیا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ فار گاڈ سے کہ 1 سال کے اندر آٹا ڈبل ہو جانا، ویٹ تو ہماری ہے،
اور شوگر کین تو ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ کی, شوگر تو ہم نے اپنے سے زیادہ کی. شوگر کیسے 85 روپے سے 185 روپے آج کھڑی ہے, 185 روپیز پر کلو, ان امیجنیبل یہ قیمت ہے. آٹا 180 روپے پر کلو, ان امیجنیبل یہ صورتحال ہے. یہ تو ہوم پروڈیوس ہے. خرم صاحب یہ بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈار صاحب جب تھے انہوں نے اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, جبکہ یو کین امیجن کہ کیوں دے دی. جی کامران صاحب, اس کی دیکھیں 2-3 چیزوں کے اوپر انگلی رکھنی ہوگی اگر آپ کا سوال کا جواب دینا ہے پراپرلی. پہلی چیز تو یہ جو ایکسپورٹ وغیرہ کی پرمیشن دی تھی, جی ڈیفینیٹلی اس سے بھی پرابلمز پیدا ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ نہ دیں تو ہماری لیکیجز بہت ہیں. جیسے بھی کامران ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے ادھر لیکیجز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اینڈ اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آ جاتی ہیں. اس کو روکنے کا جو کام ہے, جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام اگر وہاں پہ کریں تو شاید اس سے بھی کچھ بہتری آ سکتی ہے. لیکن ان چیزوں سے مارجنل فرق پڑے گا, اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. مین چیز ابھی پاکستان میں یہ ہے کہ ہماری اکانومی میں جو پچھلے تقریباً 2.5 یا 3 سالوں سے ڈیمانڈ پریشرز جس لیول پہ بلڈ اپ ہوئے ہیں, اور یہاں میں تھوڑا سا کامران ناصر صاحب سے ڈس ایگری کروں گا کہ ہم لوگ آج جہاں پہنچے ہیں وہ اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ماضی میں 3 دفعہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے تینوں دفعہ اس معاہدے کو توڑا ہے اور ان کے راستے سے ہٹے ہیں. اب اگر چوتھی دفعہ کوئی یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ دوبارہ سے ہمیں ایک معاہدہ کر کے دوبارہ سے اس معاہدے کو توڑنا چاہیے, تو یہ اس میں تو اسٹریٹ فارورڈ پاکستان کی تباہی ہے. اگر اس سچویشن سے ہم نکل سکتے ہیں تو صرف اس طریقے سے نکل سکتے ہیں جو اس پروگرام میں دیا گیا ہے, کیونکہ یہ ایک جوائنٹ اس پروگرام میں وہی چیزیں ہیں جو ماضی میں خرم صاحب وہ تو پھر تو ہمیں ایک وی شوڈ ہیو اے سائی آف ریلیف کہ پہلی بار ہم اس پہ بالکل عمل کر رہے ہیں, اور گو کہ ابھی بھی ایکسچینج ریٹ ہمارا جو ہے وہ 1.25% تو ڈفرینس نہیں ہے اوپن مارکیٹ میں اور ہمارے انٹر بینک کے اندر, مگر پھر تو عمل کر رہے ہیں. پھر تو ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یا ہمیں سکون کی سانس لینا چاہیے کہ پھر ہم تو IMF پروگرام پہ اس دفعہ تو بڑا بہترین عمل کر رہے ہیں. نہیں, سکون کا سانس نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جو ایڈجسٹمنٹ کے سٹیپس ابھی لینے پڑیں گے آگے چلتے ہوئے ہمیں, وہ میرے خیال میں جب لوگوں کے سامنے آئیں گے اس کے اثرات, تبھی وہ سمجھیں گے کہ اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. ابھی سچویشن بہت زیادہ گمبھیر ہے کامران صاحب, میرے لیے بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں نے ایسے حالات لاسٹ دیکھے ہیں 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں, آپ کو بھی وہ دن یاد ہیں اچھی طرح. ابھی جو انڈر لائنگ اکانومی کے ہم لوگ جو ڈیٹا اسٹڈی کریں تو اتنے بڑے گیپس پیدا ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرتے کرتے جو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے, جو مہنگائی کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے, جو آج کل ہم لوگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ تو شروعات ہے صرف اس کی کامران صاحب. آپ ابھی دیکھتے رہیں کہ آگے جیسے مالی سال 24 ختم ہوتا ہے تو جہاں ہم لوگ کھڑے ہوں گے وہاں سے جہاں آج ہم لوگ کھڑے ہیں وہ سچویشن بہت بہتر لگ رہی ہوگی. بالکل ایسے جیسے جہاں آج ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی 2 سال پہلے تو سچویشن بہتر تھی, حالانکہ تب بھی جو پروگرامز ہو رہے تھے ان میں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی اور کرائسس وغیرہ, تو یہ امیجن بیک دین کہ ایک دن ہم لوگ اس پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے. جی تو کامران ناصر صاحب یہ تو بالکل جیسے کہ خرم صاحب نے وارن کیا کہ اس پروگرام سے نہیں آپ ہٹنا, ایک قدم یہ رکھنا, اور اکیلے نہیں ہے, ظاہر ہے کہ بہت لیڈنگ دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے ہمیشہ IMF کو بٹرے کیا. لیکن یہ بتائیں کہ پھر یہ بھی بتا رہے ہیں پروگنوسس کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا 2024 کے اندر. جس نے سنا ہوگا پروگرام وہ تو بھاگا, یا جو کچھ وہ بیچارہ کر سکے گا. تو پھر ٹھیک ہے, جیسے فرما رہے ہیں کہ IMF پروگرام پہ چلنا ہے IMF کے ذریعے کا, تو ویئر از دیٹ کہ اس کا ریلیف کدھر سے آئے گا, یعنی کہ ہم پھر بہتر کیسے ہو جائیں گے؟ دیکھیں بہتر ایسے ہوں گے کہ پہلی بات خرم صاحب شاید غلط سمجھے, میں نے یہ نہیں کہا کہ IMF پروگرام سے سٹک نہیں کرنا, آپ کو سٹک کرنا پڑے گا. آج کے دن میں تو کوئی آپشن اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ اس پروگرام سے باہر ہوئی یا کچھ گڑبڑ ہوئی تو آپ سیدھا ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے, دین دیر از نو سچویشن کہ جو کہ بیل آؤٹ کر سکے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, دیکھیں ٹیکس کس پہ لگ رہا ہے, ہائی نیٹ ورتھ پہ بھی سپر ٹیکس لگ گیا. جو ٹیکس دے رہا ہے ہم اس کو سکویز کرتے جا رہے ہیں, اس بزنس کو سکویز کر رہے ہیں جیسے اکنامک انجن چل رہا ہے. سو تھیوریٹیکلی کرنا کیا چاہیے تھا, پاکستان کا المیہ اس کی جو پیرل اکانومی ہے وہ ہے, آپ کو ٹیکس نیٹ انکریز کرنا ہے,
آپ کو وہ ریونیو سورسز لانے ہیں. اب آپ میرے سے یا آپ سے جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں ان کو اگر آپ سکویز کریں گے تو میں اگر بزنس میں ہوں تو میں اپنے بزنس ایکسپینشن روک دوں گا, میں اس میں جا کے امپلائیز کو نکالنا شروع کر دوں گا, میں کوئی ایسے ڈراسٹک میجرز لوں گا کہ کمپنی جو ہے وہ چلتی رہے. سو آپ کو اس وقت جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنا ہے نا وہ سارا کا سارا فسکل ڈسپلن پہ آ جاتا ہے. انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, اور وہ کرنا کامران صاحب میرے نزدیک پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں نا, میں سب سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ سب سے ایزی ترین چیلنجز ہیں جن کو آپ سیدھا کرنے میں اگر صرف آپ کی ول ہو اور آپ صحیح فیصلے کریں تو یہ 2 دن کے اندر جو آپ پروگرام اناؤنس کریں گے نا وہ دور تک جائے گا اور ہر چیز سیٹل ہو جائے گی. میں ان لوگوں کے بل بھی دے رہا ہوں جو بجلی چوری کرتے ہیں, میں ان کا ٹیکس بھی بھر رہا ہوں, آپ بھی بھرتے ہیں, اور وہ سارے لوگ. سو یہ چیز کو ختم ہونا ہوگا پاکستان میں سے. دوسری جو سروائیول اس کے بغیر نہیں ہے. دوسری چیز کنسسٹنسی ان پالیسیز کے بغیر آپ کبھی بھی نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کریں کہ اس ملک میں آئے گی جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اس نے 3 مہینے رہنا ہے, 6 رہنا ہے, 9 رہنا ہے, یہ آئی ایم ایف سے آگے نیگوشیٹ کرے گا بیکاز آپ کا انٹرنیشنل فورن ڈیٹ جو ہے اس نے ریسٹرکچر ہونا ہے. اس کی جو پیمنٹس ڈیو ہیں اگلے سال میں 21 بلین, وہ یا تو آپ رول اوورز میں جائیں گے یا آپ کو اس کو اسٹریچ کرنا ہے. سو ہمارے جو پرابلمز ہیں یہ اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں, ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کمپلیکیٹ کرتے ہیں. تو خورم صاحب ازنٹ اٹ, یہ بات تو میں تو ٹوٹلی اگری کروں گا کہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ جو ہمارا کہ میسو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, بے نتھئی بیل, بالکل ہم نے کھلا چھوڑا ہے, جو زیرو ٹیکس دو, عیش کرو, اربوں کروڑوں کماؤ, کوئی پوچھے گا نہیں. ریٹیل سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, فارم سیکٹر اور ریل اسٹیٹ وغیرہ, تو اس کے قریب بھی جانے کو تیار نہیں ہے ہمارا نظام. آپ کے خیال میں اگر اس پہ ہم گرپ کر لیں تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں 2024 پہ ایک نائٹ میئر سینیریو شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا, اس کو ہم اس طریقے سے روک سکتے ہیں کیا؟ جی ان تھیوری روک تو سکتے ہیں کامران صاحب. I will agree with that کہ ٹیکس کی بیس براڈن کرنا, انفارمل سیکٹر کو ڈاکیومنٹ کرنا, لیکن یہاں ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک نگران حکومت چند مہینوں میں وہ کام کر لے گی جو پچھلے 30 سالوں میں کوئی حکومت نہیں کر سکتی. خورم صاحب جو جمہوری حکومت تھی اس نے تو ایک ٹویٹ سے وہ جو ریٹیل سیکٹر پہ بجلی کے بل میں جس پہ ایک ٹوکن ٹیکس لگایا تھا اس نے ایک ٹویٹ سے ختم کرا دیا. تو جو الیکٹڈ یا جو جمہوری حکومت تھی اس نے کی تھی. نگران حکومت کو اب ہم کہیں نگران تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجیں گے تو پھر ہی ہوگا. دیکھیں آپ دیکھ لیں فوجی حکومت نہیں کر سکی. پرویز مشرف نے اپنا دور شروع کیا تھا ریٹیلرز کو ڈاکیومنٹ کرنے میں. آپ دونوں کو یاد ہوگا ایم شور 2000 میں جب جی ایس ٹی لگانے پہ وہ نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم لوگ باڑا مارکیٹ سے شروع کریں گے پشاور میں اور وہاں سے ڈاکیومنٹ کریں گے سب کچھ. ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی ڈرائیو تھی پوری ان کی ایک, وہ فیل ہو گئی تھی اور وہ تو ایک فل فلیجڈ ملٹری گورنمنٹ تھی 2000 میں. تو اگر وہ فیل ہو گئے, اس کے بعد پی 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 نے آر جی ایس ٹی کے تھرو کوشش کی تھی, وہ فیل ہو گئے. اس کے بعد خان صاحب نے بھی ٹرائی کیا, اس کے بعد پی ایم ایل این نے دوبارہ ٹرائی کیا تھا یوزنگ انسینٹیوز کے ساتھ ساتھ ٹیکس لگائیں گے ان کے اوپر, ساتھ ساتھ ایک ایمنیسٹی اسکیم دیں گے جس کے ذریعے ان کے پاس ایک انسینٹیو بھی ہوگا اور ساتھ ایک پینلٹی ہوئے گی کہ اگر آپ کوآپریٹ کریں تو آپ کو انسینٹیو ملے گا, آپ نے اگر نہیں کوآپریٹ کیا تو پینلٹی لگے گی. وہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس آن کیش ٹرانزیکشنز ودرول پہ لگا دیا تھا, یا ٹرانزیکشنز بائی نان فائلرز بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ. اس کے بعد خان صاحب نے ٹرائی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا شبر زیدی صاحب نے ان سب کی ڈاکیومنٹیشن کے لیے نوٹسز سرو کرنے شروع کر دیے تھے. جہاں یہ سب فیل ہو گئے, یہ 9 مہینے میں بیچارے کیا کر لیں گے یہ جو نگران. صحیح بات ہے, لیکن یہ میں اگری تو کرتا ہوں لیکن ریئلسٹک نہیں. لیکن ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ بھئی کہ ایس آئی ایف سی وغیرہ اس کے تھرو جو ہے وہ یعنی کہ ایف آئی ڈی ہمارے پاس آئے کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹر ایف ڈی آئی, ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید کچھ آ جائے گا یا کچھ ہے. اتنا سستا پاکستان ہے, کوئی بھی چیز کوئی آئے تو اس کے لیے تو بالکل ایک ڈرٹ چیپ ہے, اس سے زیادہ تو چیپ پاکستان, مگر ٹرسٹ نہیں ہے نا ہمارے سسٹم پہ, ورنہ تو یہ بیسٹ بڑا ایک ریسکیو کر دے. بالکل ٹھیک ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ جو اس وقت اکنامک مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو روکنا ہے تو آپ کیسے روکیں گے آج کے دن میں؟ آج کے دن میں آپ ایڈمنسٹریٹو میجرز جو کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ منی ایکسچینج سائٹ دیکھیں, ادھر دیکھیں, کیپٹل فلائٹ کو روکیں جو ہنڈی حوالے سے ہو رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ایس آئی ایف سی بنی, آپ سعودیہ کے ساتھ ان ٹچ ہیں, آپ یو اے ای کے ساتھ ان ٹچ ہیں, تو آپ ان سے انفلوز کو ایکسپیڈائٹ کریں.
آپ ایسے نہیں چھوڑیں کہ جب ڈالر 400 ہٹ کر جائے گا تو اس کے بعد کوئی انفلوز آئیں گے تو آپ اس کو میچ کریں گے. تو یہ جو گورننس میں ایکویلیبریم چاہیے, اس ایکویلیبریم کو مینیج کرنے کے لیے somebody has to act aggressively. کہ اگر آج بلوچستان میں آپ مائنز کے اوپر جا رہے ہیں, آپ اپنی گولڈ مائنز پہ جا رہے ہیں, سو آپ اپنا نیشنل ٹریجر از اپ فار سیل. سو نمبر 1 اس کے کانٹریکٹس ایسے ہونے چاہیے کہ 5 سال بعد کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ اس کا سارا فائدہ تو وہاں چلا گیا, ٹھیک ہے, اور عوام کو کچھ نہیں ملا. کیونکہ مجھے پاکستان کی جو عوام ہے نا, وہ بالکل آج کل ایسے لگنا شروع ہوگی کہ پاکستان کو اگر آپ ایک تشبیہ دیں کہ یہ ایک کمپنی ہے جو کہ ایک ایسا بزنس کرتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ریسورسز بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, سب کچھ ہے, اچھا پرفارم کر سکتی ہے, لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے, جو حکومت ہے, اینڈ دین یو ہیو بورڈ آف ڈائریکٹرز جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جوڈیشری بھی اور سارے ہیں. یہ ان سب کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. فرق کس کو پڑ رہا ہے کہ عوام کو, جو شیئر ہولڈرز ہیں, ان کو ڈیویڈنڈ نہیں پاس آن ہوتا, ان کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا کہ کسی بھی طریقے سے ریلیف کی فارم میں چلا جائے. بہت شکریہ جناب خرم حسین ہمارے ساتھ ہے. جناب کامران ناصر, کمرشل بریک, اس کے بعد ہماری اس موضوع میں گفتگو نہیں ہوئی, لیکن کرپشن بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو قومی خزانے کو لوٹ رہا ہے, پاکستانیوں کو لوٹ رہا ہے. اس کرپشن پر بھی اگر ہم قابو پا لیں تو بہت حد تک اپنی معاشی بدحالی میں کسی حد تک اس میں بہتری آئے گی. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ میں, جو سسٹم پر کاری ضربیں لگنی شروع ہوئی ہیں. نیا نگران سیٹ اپ جو سندھ میں آیا ہے, اس نے کچھ اس میں ابتدا کی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے چھوٹے سے وقفے کے بعد. کون نہیں جانتا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 15 سالہ مسلسل اقتدار میں ریونیو ڈپارٹمنٹ, محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سب رجسٹرار کے دفاتر مبینہ کرپشن کے سب سے زرخیز گڑھ بنے ہوئے تھے. ان دفتروں میں جو داخل ہوتا تھا وہ بغیر پیسے, بغیر بھاری رشوت دیے کوئی کام کرائے یہ ناممکن تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مارکا اس بدنام زمانہ سسٹم پر اب پہلی بار کاری ضربیں لگنی شروع ہوئی ہیں, اور اب کرپشن کی یہ نئی جو کیفیت ہے اس میں اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اس کا سہرا جاتا ہے نگراں صوبائی وزیر خزانہ اور سابق بااصول بیوروکریٹ جناب یونس ڈھاگا پر, جو کہ زبردست انداز میں اس وقت اس کرپٹ مافیا کے خلاف متحرک ہیں. جناب یونس ڈھاگا کی ہدایت پر کل کراچی کے ضلع ملیر, کورنگی ایسٹ, کیماڑی اور ویسٹ کے 11 نامی گرامی مختار کار بدنام زمانہ مختار کار معطل کیے گئے اور ان کی ملازمت سے برطرفی کے لیے کارروائی کا حکم دے دیا گیا. ان مختار کاروں پر جعل سازی سے سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹ, زمینوں کی ملکیت کے تبادلے اور قبضے کرانے کے الزامات ہیں. سپریم کورٹ کے 2012 کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ مختار کار اپنی اور اپنے سیاسی آقاؤں کی تجوری بھرنے میں مبینہ طور پر مصروف رہے. کل ہی کرپشن مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن میں کراچی سسٹم کے بدنام ترین 4 سب رجسٹرار بھی معطل کر دیے گئے. یہ سب رجسٹرار کراچی کے جمشید ٹاؤن, گلشن ٹاؤن اور کئی برسوں سے سسٹم چلا رہے تھے اور خلاف ضابطہ تعمیرات کے رجسٹریشن کے نوٹ چھاپ رہے تھے. مگر اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خلاف ضابطہ تعمیرات کی بات نہیں ہے, کسی قسم کی بھی کوئی پراپرٹی ہو, اس کا کوئی ٹرانسفر ہو, شہر کراچی میں ناممکن ہے کہ اس کے لیے بھاری رقوم حاصل کیے بغیر کوئی شریف شہری اس عمل کو کامیابی سے آگے بڑھا سکے. اس کے ساتھ ہی آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بدنام زمانہ سسٹم کے 7 ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت 16 اہلکاروں کو آج فارغ کیا گیا ہے, جو کراچی میں زمینوں کے جعلی نقشوں میں ملوث تھے اور ماہانہ کروڑوں روپے اکٹھے کرتے تھے اور اپنے بڑوں کو پہنچاتے تھے. دنیا نیوز کی تازہ ترین تحقیقات کے مطابق کراچی کے ڈسٹرکٹ ملیر میں 1000 ایکڑ سرکاری زمین کے جعلی کھاتوں کا ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کراچی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. دستاویزات کے مطابق ڈپٹی کمشنر ملیر اس زمین کے ریونیو ریکارڈ کے جعلی ہونے کی تصدیق بھی کر چکے ہیں, لیکن اس زمین کی جعلی رجسٹریشن منسوخ نہیں ہو پا رہی ہے, جس سے لگتا ہے کہ اب بھی بدنام زمانہ سسٹم کی کہیں نہ کہیں جڑیں موجود ہیں. اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, خاص طور پہ یہ سب رجسٹرار آفس, اس کے علاوہ یہ ریونیو کے دوسرے, اور پھر یہ جو مختار کار وغیرہ کا جو نیٹ ورک ہے, جو سب سے وسیع پورا سسٹم کا ایک اس کی ایک طرح سے بیک بون ہوتا ہے, ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے. لیکن آبویسلی یہ 4 لوگ یا 6 لوگ تو یہ نہیں, یہ تو پورا محکمہ جو ہے یہ تو صرف رشوت پہ ناچتا ہے. کوئی شخص نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس نے ان محکموں میں وہ گیا ہو اور اس نے بغیر رشوت کے دیے وہ باہر آیا ہو, چاہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو, چاہے ریونیو ہو, بورڈ آف ریونیو ہو, چاہے لینڈ یوٹیلائزیشن ہو, یا کوئی سب رجسٹرار کا آفس ہو کراچی کے کسی بھی علاقے کا. تو یہ تو ایک پوری مافیا بھی بڑی تعداد میں تو موجود ہے.
جی خان صاحب بالکل صحیح ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یونس ڈھاگا صاحب نے جس کے پاس ریونیو کا بھی چارج ہے, ریونیو کے محکمے کا بھی قلمدان ہے, انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن سے میٹنگ کر کے ان کو حکم دیا ہے کہ نومبر 2012 میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین لگایا تھا سرکاری زمینوں کی نئی الاٹمنٹ کی شہری علاقوں میں, اس کے بعد جتنی بھی الاٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی زمینوں کے نئے کھاتے بنے ہیں, مختار کاروں کے دفتر میں نئی انٹریز ہوئی ہیں, ان کا تمام ریکارڈ, تمام تفصیلات رپورٹ کی صورت میں جمع کر کے پیش کیے جائیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ ان 11 برسوں میں سپریم کورٹ کے بین کے بعد کیا خلاف ورزی ہوئی ہے اور کراچی کے زمینوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے. یہ رپورٹ ان کو پیر تک دینی ہے, جس میں محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن اور نیچے جو سارا کام ہوا ہے اس کی تفصیلات دینی ہے. تو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے منسٹر کو یہ رپورٹ دی کہ یہ جو 11 مختار کار صاحبان ہیں بار بار کہنے کے باوجود ریکارڈ فراہم نہیں کر رہے, اور نہ ہی جو خطوط ان کو لکھے جا رہے ہیں, احکامات کیے جا رہے ہیں, اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس پر یہ کارروائی کر کے اور ان کو سسپینڈ کیا اور ان کے خلاف ریموول فرام سروس کی کارروائی بھی ہوئی. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ تفصیلات جمع کیے جا رہے ہیں. اگر یہ جب تفصیلات جمع ہو جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو ایک بہت بڑا پنڈورا باکس ہے جو کھلے گا, اور جس کے بیس پر ریونیو پہ, خاص طور پہ زمینوں کی جو لوٹ مار ہوئی ہے اس کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو سکے گا. وہ تو یقیناً ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو شاید سینکڑوں ارب روپوں کی بات ہے, یہ جو سارے کھاتے ہیں. دوسری جانب یہ بتائیے گا کہ یہ سب رجسٹرار آفس ہے جہاں پہ سے روزانہ ہر آفس پہ, مثال کے طور پہ ڈیفنس اتھارٹی کا جو رجسٹرار آفس ہے وہاں سے 5 کروڑ روپے روزانہ, یا جمشید ٹاؤن کا ہے وہاں سے 10 کروڑ روپے روزانہ, یا گلشن کا ہے وہ 10 کروڑ روپے روزانہ وہ اعلیٰ ترین شخصیت کو پہنچایا جاتا تھا اور پہنچایا جاتا ہے. یہ پورا ایک نظام جس میں کوئی شہری وہ کوئی پراپرٹی کی رجسٹریشن یا ٹرانسفر یا نئی رجسٹریشن بغیر ایک سالڈ رشوت دیے نہیں کرا سکتا تھا. وہاں پہ بھی تطہیر کا عمل شروع ہوا ہے. جی وہاں پر جو ہے وہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ تفصیلات جمع کرنا شروع کیے ہیں کہ مختلف سب رجسٹرار آفیسز میں جو لوگوں کے کیسز رکے ہوئے ہیں, تو یہ جو 4 سب رجسٹرار جو سب سے زیادہ بدنام ترین تھے کراچی شہر کے, ان کے دفاتر سے تقریباً 500 کیسز ایسے تھے جو کئی برسوں سے لوگوں کے رکے ہوئے تھے. تو جب اس کی رپورٹ آ گئی اور اس کی شکایت آ گئی, اس کی تصدیق ہو گئی, تو ان سب کے خلاف کارروائی ہوئی, اور دیگر جو سب رجسٹرار آفیسز ہیں ان کے خلاف بھی اس قسم کی تحقیقات کا آغاز شروع کیا گیا ہے. اصل میں خان صاحب یہ صرف لوگوں کے عام آدمیوں کی جو اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ ان سے جو پیسے بٹورے جا رہے تھے, لیکن جو ایک سب رجسٹرار آفیسز کا ایک بہت بڑا کام یہ بھی تھا کہ یہ جو زمینوں کی جو الاٹمنٹ ہوتی تھی وہ بھی ان کا ایک ملی بھگت ہوتی تھی. ابھی یہ جو رپورٹ آئی ہے نئی تازہ ترین جو ڈی سی ملیر نے تقریباً 1000 ایکڑ زمین کے 300 انٹریز کمشنر کراچی کو پچھلے 2 مہینے کے دوران بھیجی ہیں, ان میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے بین کے بعد یہ ان لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ جتنی بھی سرکاری زمینیں تھیں مختار کاروں نے اس کی نشاندہی کر کے سسٹم سے مل کے اس کی ہمیشہ واری جعلی کھڑند کے کھاتے بنا کر پچھلے کئی برسوں 50-40 برس پرانے ریکارڈ میں پھر اس کی چینج کرتے کرتے کوئی 1000 ایکڑ زمین صرف ضلع ملیر میں ہتھیا لی گئی. وہ اس معاملے پر آج تک کمشنر کراچی جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکا. اس نے ڈی سی کو لکھا کہ جی آپ یہ کارروائی کریں, اور ڈی سی نے کمشنر کو لکھا کہ جی آپ کو یہ کرنی ہے, اور یہ تمام زمینوں کا جو ریکارڈ ہے سب رجسٹرار آفیسز میں اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے, اور جو لار میں جو زمینوں کے ریکارڈ کا ایک نیا منصوبہ محکمہ لگانے رہا ہے اس میں بھی اس کی رجسٹریشن اب اس پہ تو اب ایکشن انیشیٹ ہو گیا ہے نا, اب اس پہ تو کارروائی ہونے جا رہی ہے. جی ابھی دیکھیں اس پر جو ہے نا یہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں خان صاحب, یہ وہ کیس ہے جو ابھی تک جس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں, یعنی کہ معاملہ یہ صرف مختار کاروں سب رجسٹراروں تک محدود نہیں ہے,
اس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سارے معاملات کی رپورٹ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تک کی لیکن ہم جاتی ہے۔ اس کو فالو کریں گے نا، ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ بات ابھی ہائی لائٹ ہوگی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا والیوم ظاہر ہے کوانٹم بہت زیادہ ہے، ہم جس کیس کی بات کر رہے ہیں یہ درجنوں اربوں روپے کی زمین ہے۔ دوسری بات یہ بتائیے، جو کرپشن کی جنت ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس کے قریب سے بھی شاید گزرنے کے پیسے ہیں، وہاں کی ابھی کیا صورتحال ہے، وہاں پر کتنی تطہیر ہوئی ہے، اور وہ جو مافیا ہے وہ فیصل اور وہ شہزاد آرائیں اور وہ سارا جو سسٹم جو چلتا ہے، جس میں ایک ایک انچ کے کام کے جو ہیں وہ پیسے ہیں، اور جو ایکسٹرا فلور ڈل رہے تھے، جو پورشنز بن رہے تھے، اور پھر جو ہر جگہ جو کسی عمارت کی جو ایک کسی قسم کا بھی پلان اپروول ہے اس کے لیے پیسے چلنے تھے، وہاں کی ابھی تازہ ترین کی صورتحال ہے وہ تو یونس ڈھاگا کا نہیں ہے نا، وہ تو مبین جمانی کے ہاتھ میں ہے۔ مبین جمانی صاحب نے کافی زبردست ایکشن لیے ہیں، اور انہوں نے میٹنگ کی ہے 2 دن پہلے، اور سے سارے تفصیلات مانگے، اور ان میٹنگ سے نتیجے میں انہوں نے جتنی بھی افسران جو انکوائری کے انڈر ہیں اور جو سسٹم میں مبینہ طور پر ملوث ہیں ان کے سارے تفصیلات حاصل کیے ہیں، اور ان کے احکامات پر یہ جو بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے، ابھی تقریباً 7 ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور دیگر افسران جو تقریباً 16 اہلکار ہیں جن پر الزام یہ ہے کہ یہ پورا جو سسٹم چلتا تھا رشوت کا اور اس کا بلڈنگوں کی غیر قانونی تعمیرات کا، اس کا یہ سارا بھتہ جمع کرتے تھے۔ تو میں نے بات کی ہے جو ڈی جی ہے یاسین شر صاحب سے، اس نے یہ بتایا ہے کہ، تو میں نے اس سے سوال یہ کیا کہ یہ جو لوگ آپ نے سسپینڈ کرتے ہیں، کیا سسپینڈ کرنا کافی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ سسپینڈ کرنے کے باوجود بھی اگر سسٹم چلاتے ہیں تو اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے اپنے ویجیلنس کا اور مانیٹرنگ کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا بہتر کیا ہے۔ منسٹر صاحب نے وہ روزانہ کی بیس پر اس کی رپورٹ لے رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو روکا اختیار کر۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ مبین جمانی صاحب خود اس ریل اسٹیٹ کے بلڈنگ کے اس کنسٹرکشن کی ایک بڑی امپورٹنٹ فگر ہے۔ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، مجھ سے آپ سے زیادہ ان کی فنگر ٹپس پہ کون آدمی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ وہ اگر کرنا چاہیں تو 7 دن کے اندر یہ معاملہ صاف کر دیں اور اپنی عاقبت کو بھی سنوار لیں اور اس شہر کی بھی بڑی خدمت کر لیں، کیونکہ یہ تو کوئی ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ وہ بھی بہرحال ایک کنیکٹڈ آدمی ہیں، اسی سسٹم کے زمانے میں ان کے کام بھی سسٹم سے ہی ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ بیک نہیں کرتے تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لگ رہا ہے کہ کچھ ان کے دل میں ہے ایسا کہ وہ کچھ کر جائیں، مگر اس کی ہمت کہاں سے لائیں گے وہ؟ جی ہاں خان صاحب، اصل میں ہمت کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے، جب میں نے منسٹر سے رابطہ کیا، ان سے بات چیت کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ان کو کہا گیا ہے چیف منسٹر کی جانب سے کہ وہ ایسا کوئی تاثر نہ دیں کہ یہ تاثر آئے کہ جی آپ نیوٹرل نہیں ہیں، تو آپ کو نیوٹرل رہنے کا جو ہے وہ تاثر دینا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ سسٹم کو بہتر کریں۔ کارروائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو سہولت پہنچانے پر توجہ دیں۔ ووٹر رجسٹریشن کا آپ نے بتایا، جس میں کہ روزانہ ظاہر ہے کہ صرف کراچی میں شاید 12-14 کروڑ روپے جمع ہوتے تھے، پھر ایک مہینے کے وہ کوئی 3-4 ارب روپے جمع ہوتے تھے۔ مکیش کمار چاولہ اس کے وزارت کا کرتا دھرتا کوئی 15 سال، ان کے خلاف اور ان کے تمام جتنے بھی فرنٹ مین تھے کارروائی وغیرہ کا آغاز ہوا تھا، اس کی کوئی تازہ ترین معلومات؟ خان صاحب، یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہ پتہ ہے، آج میں نے اس کی کافی تفصیلات لینے کی کوشش کی اور میں نے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کوئی ایسی خبر مل جائے جو ہم اس پروگرام میں بتا سکیں کہ وہاں بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ وہاں اتفاق سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہاں وہی نظام چل رہا ہے، وہی سسٹم چل رہا ہے، یعنی ٹچ سے مست نہیں ہوا، پورے کا پورا وہی لوگ ہیں، وہ باقاعدہ آتے ہیں، وہی اسی طرح کام چل رہا ہے۔ محکمہ ایکسائز، محکمہ خوراک اور محکمہ بلدیات جو سب سے بہت بڑا ایک کرپشن کا تو یہ جو نگران حکومت پہ ہم چاہیں گے کہ نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کے علم میں لائیں کہ یہ سسٹم چل رہا ہے پورا کا پورا ایکسائز میں۔ ایک غریب آدمی جو بیچارہ موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کے لیے جا رہا ہے، اس سے وہ 10,000 روپے زبردستی لے رہے ہیں، کار والے سے 20,000 روپے لے رہے ہیں۔ وزیر کون ہے ویسے ایکسائز کا نگران؟ ابھی تک یہ قلمدان کسی کو دیا نہیں گیا، تو وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب، آپ سے پھر انشاءاللہ مزید اس کی اپڈیٹ لیں گے، مگر میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا
जज साहब, हम पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह सकते हैं कि एक्साइज का महकमा भी आपके अंदर काम करता है, मगर एक्साइज के महकमे में वही हो रहा है जो गुज़िश्ता 15 साल से हो रहा था। आज भी एक्साइज के महकमे में उसी अंदाज से रिश्वत सतानी हो रही है। मिसाल के तौर पे मोटर रजिस्ट्रेशन विंग में आज भी नामुमकिन है कि कोई शख्स जाए और बग़ैर पैसे कराए, बग़ैर पैसे दिए अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करा ले, या नई गाड़ी रजिस्टर करा ले, या नई मोटरसाइकिल रजिस्टर करा ले, या ट्रांसफ़र करा ले। यकीनन आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप इस पर एक्शन करेंगे। खबर से ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करते हैं नैब तरामीम केस की समाअत हो रही है, इसका फैसला होने वाला है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। शायद ये कहना गलत न हो कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने 16 माह के इक़्तिदार में अगर कोई गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, गैर मामूली तेज़ी दिखाई है, तो वो नैब कानून को तरामीम से नया जन्म देना, फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए पुरानी हालत में बहाल करना, और इस दरमियानी अरसे में हुक्मरान ख़ानदानों समेत चोटी के सियासतदानों ने मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासों, जाली बैंक अकाउंट्स के अरबों रुपए बल्कि अरबों खरबों रुपए के ज़ाती केसेस ख़त्म करवाए। लेकिन नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों के सरों से ये मुसीबत हमेशा के लिए टली नहीं है, बल्कि नैब कानून में तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में धुआंधार समाअत जारी है। आज भी चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल की 3 रुकनी बेंच की सरबराही में इस हवाले से बड़े तीखे सवाल उठे हैं। आज वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और दरख्वास्त गुजार चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फरीक़ैन के वकला से मालूम किया कि क्या नैब तरामीम में ये बहुत संजीदा गलती नहीं कि अगर 49 करोड़ रुपए की करप्शन का मुलजिम है तो उसका केस ख़त्म हो सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नए नैब कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना भी मसला नहीं है, बल्कि अब मसला ये बन गया है, और वो भी ये कि जो रकम करप्शन से आई है या नहीं है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब इस तकाज़ा को साबित करना है कि बेनामी असासों में करप्शन हुई है या नहीं। एक मौके पर ख्वाजा हारिस ने हालिया तरमीम को रंगबाजी और बदनीयती पर मबनी कहा तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बहुत संजीदा रिमार्क्स दिए हैं। हम 17 गैर मुंतखब अफराद 25 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट को कानून साजी को कैसे रंगबाजी का नाम दे सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब कानून में तरमीम के बाद 50 करोड़ से कम करप्शन या प्ली बारगेन करने वाला दरख्वास्त देकर साफ शफाफ हो जाएगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि प्ली बारगेन करने वाला किसी दूसरे कानून की जद में तो आ ही जाएगा। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जो जराइम नैब कानून में दर्ज हैं वो किसी और कानून का हिस्सा नहीं। इससे कबल ख्वाजा हारिस ने यह भी नुक्ता उठाया कि नैब तरामीम के माजी से इतलाक़ के बाइस बरसों पुराने केसेस ख़त्म हो गए हैं। इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि कानून साजी के माजी के इतलाक़ की आइन में कोई ममानियत नहीं। 1996 में पहली बार एहतसाब ऑर्डिनेंस आया था जिसका इतलाक़ 1985 से किया गया था। इस मौजू पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही नाजुक मौका है नैब तरामीम के हवाले से। यकीनन गुज़िश्ता हुकूमत के तमाम बड़ों ने जो बहुत ही नामवर केसेस थे, बहुत ही मशहूर तरीन केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के, जाली बैंक अकाउंट्स के, करप्शन के, वो सारे केसेस जो हैं वो यकमुश्त ख़त्म हो गए थे। और जो तरामीम थी वो माहिरीन कहते थे कि बाकायदा केस स्पेसिफिक तरामीम थी, एक एक केस के मुताबिक तरमीम की गई। और फिर ज़ाहिर है जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये आखिरी उम्मीद जो है ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, जहाँ पर केस शायद अब ये इसकी समाअत मुकम्मल होने वाली है और जल्द फ़ैसला आने वाला है। कितनी आपको उम्मीद है कि ये जो किया गया था ये रिवर्स हो जाएगा, और अब तक की जो समाअत हुई है क्या इससे कोई इंदिया मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, आपको मालूम है कि ये जो अब तरामीम आई हैं ये शुरू आपको याद होगा PTI की हुकूमत से ही हो गई थी। उसके अंदर भी कुछ तरामीम आई थी नैब ऑर्डिनेंस में, और उसके बाद इसको तसलसल जारी रहा, और ये तो बिल्कुल इन्होंने अब ख़त्म कर दिया, जिससे सारे इन लोग जो पॉलिटिशियंस थे और उनके केसेस ख़त्म हो गए। देखिए, मैं तो बेसिकली कहता हूँ कि ये लाकानूनी ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। तो लेकिन और उनके केसों के कभी फैसले नहीं होते, तो और ख़त्म हो जाते हैं केसेस, और इस तरह से उस पर कोई हतमी फैसले मैंने तो आज तक ऐसा सच नहीं देखे होते हुए, सिवाय कुछ केसों के, और वो भी बाज़ दफ़ा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं।
تو لیکن دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ احتساب عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے اور قوانین بھی موجود ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کوئی پارلیمنٹ نے کوئی قانون پاس کیا اور نیچرلی وہ مقننہ ہے، اس کا اختیار ہے، آئین اس کو اختیار دیتا ہے کہ قانون سازی کرے، لیکن کورٹ کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا جو قانون سازی گئی ہے کیا متصادم ہے آئین کے کسی شق سے یا نہیں. تو یہ آپ لوگ یاد ہوگا کامران خان صاحب لیکن دیکھیں عابد بھائی صاحب، ہمارا آبزرویشن یہ ہے، کورٹ نے بھی آبزرو کیا ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ الجھن یا ایک تکلیف یا افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اپنے حساب سے اپنے جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، جو پارلیمنٹ سے منسلک لوگ ہیں، ایک ایک کیس سے جو منسلک جو اس کے حوالے سے تیکھے معاملات تھے، ان کو ایک ایک ترمیم سے اس کو باقاعدہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا. یہ پرسن اسپیسیفک ترامیم اور خود اس پارلیمنٹ نے اپنے لیے کی، یہ ہے اصل مسئلہ. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اور دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کامران خان صاحب کی پارلیمنٹ ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی، اپوزیشن تو تھی نہیں، اور پھر آپ نے دیکھا آخری دنوں میں کس طرح سے قانون سازی کی گئی. تو دیکھیے یہ جو باقی جو لوگ حکومتی ارکان وہاں رہ گئے تھے، اور جو اپوزیشن تھی وہ بھی فرینڈلی اپوزیشن تھی، وہ آپ نے خود دیکھ لیا کس طرح سے وہ سچویشن ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس پہ ججمنٹس ہے سپریم کورٹ کے، پرسن اسپیسیفک قوانین عموماً کورٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، متصادم ہے آئین کے حساب، لیکن کچھ کو اپہول بھی کرتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے. اور اگر مقصد کورٹ اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ کسی خاص بندوں کو یا کسی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترامیم کی گئی ہیں، ان کے کیسوں کو ختم کرنے کی گئی ہیں، تو کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے. لیکن کاش اس کا فیصلہ پہلے ہو جاتا، میں سمجھتا ہوں اس چیز کا، کیونکہ آج میرے خیال سے اس کی 50ویں یا 51ویں ہیئرنگ ہوئی ہے اس کیس میں، اور اب اور ایشوز بھی اٹھ گئے ہیں اس کیس میں، جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک معزز جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ یہ کیس اب فل کورٹ میں چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. تو اب بہرحال اس حوالے سے اب یہ کیس تو آلموسٹ ہو گیا ہے نا، اس کی فیصلہ متوقع ہے جلد. میں تو سمجھتا ہوں آ جانا چاہیے. اگر آپ فرما رہے تھے خواجہ حارث نے اپنے دلائل دینے شروع کر دیے، دیٹ مینس وہ رپلائی دے رہے ہوں گے. میں نے ڈیفینڈنٹس نے تو رسپونڈنٹس نے تو آرگیو کر لیا ہوگا، تو اب دیکھتے ہیں وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں. اور میرے خیال سے اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے کہ یہ ترامیم صحیح تھی. میرے حساب سے یہ ترامیم صحیح نہیں تھی سر، یہ فائدہ پہنچانے کے لیے دی گئیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.